मलक साहिब, आपको ये बात तो मालूम होगी कि मैं अपने बेटे चौधरी इशरत का रिश्ता इरशाद हुसैन की बेटी सलमा से करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना तो था शायद। वो बोला, मलक साहिब आप तो हमारे घर के अफराद की तरह हैं। इतना कहकर वो खामोश हो गया और मुनासिब अल्फाज की तलाश में सोच के घोड़े दौड़ाने लगा। मैंने कहा, चौधरी साहिब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप मुझे हर मरहले पर हम दर्द और गम गुसार पाएंगे। इसने ममनून नज़र से मुझे देखा। मैंने इजाफा किया, आप मुझ पर एतमाद करें और इरशाद हुसैन की बेटी की बीमारी के बारे में खुलकर बताएं। बात दरअसल ये है मलक साहिब, वो हिचकिचाहट आमीज़ लहजे में गोया हुआ, सलमा ने कल रात खुदकुशी करने की कोशिश की थी। क्या? मुझे हैरत का झटका लगा। चौधरी संभल कर बैठ गया। मैं सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। वो चलने में खामोश रहने के बाद तफसील बताने लगा। सलमा ने कल शाम के वक्त कीड़े मार दवा पीकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मैंने सवाल किया, इसने ऐसा क्यों किया चौधरी साहिब? अभी तक इसके इस फेल की वजह मालूम नहीं हो सकी। चौधरी शहादत अली ने खला में घूरते हुए जवाब दिया, सलमा आखिरी इत्तला आने तक अस्पताल में बेहोश थी। डॉक्टरों ने इसके मैदे को साफ तो कर दिया है, लेकिन इसकी हालत अभी खतरे से बाहर नहीं है। जहरीली दवा ने इसके अज़ाए रईसा को खासा मुतासिर किया है। ओह, मैंने तशवीशनाक अंदाज में कहा और खामोश हो गया। चौधरी गंभीर लहजे में बोला, मैं कल इरशाद हुसैन के साथ ही अस्पताल गया था। मैं वापस आ गया, वो अभी तक वहीं है। अगर सलमा की तरफ से कोई तसल्ली बख्श इत्तला मिली तो वो हमें खबर करेगा। फिर मुमकिन है मुझे दोबारा जाना पड़े। हो सकता है इरशाद हुसैन की बीवी भी जाए और हमारी हवेली से भी कुछ खवातीन को जाना पड़ेगा। मैंने कहा, चौधरी साहिब मैं तो कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में इधर आ निकला था। मुझे मालूम नहीं था कि आप किसी हादसे से गुजर चुके हैं। अगर मेरी आमद से इसने हाथ के इशारे से मुझे मजीद बोलने से रोक दिया। फिर खुद बोला, मुझे खुशी है कि आप अपने फ़राइज़ के सिलसिले में इस कदर फ़ाल हैं। मुझे खुद भी आरिफ अली की मौत का अफसोस है। समझ में नहीं आता इसका कातिल कौन हो सकता है। मैंने कहा, आपको पता चल गया होगा कि इसकी लाश गन्ने के जिन खेतों से मिली है वो ज़मीन इरशाद हुसैन की मलकियत है। मेरा ख्याल था कि मुमकिन है इस उक़्दे को हल करने के लिए इरशाद हुसैन हमारी कुछ मदद करता, लेकिन वो तो बेचारा खुद एक नागानी मुसीबत में गिरफ्तार है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया मलिक साहिब। चौधरी मेरी तायद करते हुए बोला, सिर्फ इरशाद हुसैन ही क्या, हम सब इस वक्त परेशानी में घिरे हुए हैं। अब एक हवाले से हम रिश्तेदार ही हुए ना। इस वक्त अचानक मेरे जहन में गिरदावर इरशाद हुसैन की बीवी के अल्फाज फिर ताज़ा हो गए। मैंने चौधरी से इसका तज़किरा करना ज़रूरी और मुनासिब न समझा, लेकिन खुद सोचने लगा। गिरदावर इरशाद हुसैन की बीवी का कहना था कि आरिफ अली की वजह से इन पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी और फिल वक्त इनके लिए इससे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि इनकी बेटी ने डीडीटी पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। कोई शख्स खामखा अपनी जान लेना नहीं चाहता। खुदकुशी करने वाला जब हर तरफ से मायूस हो जाता है, इसे ज़ीस्त का कोई रास्ता नज़र नहीं आता या इसे ज़िंदगी बेमसरफ दिखाई देने लगती है, तो वो हद दर्जा कुनूदत के आलम में अपनी जान लेने के बारे में सोचता है। मेरे जहन में इस वक्त एक फिल्म चल रही थी और मुख्तलिफ ख्यालात ये अलगार कर रहे थे। आरिफ हुसैन को बड़ी बेदर्दी से क्यों कत्ल किया गया और सलमा ने जहरीली दवा पीकर अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। जिस तरह अभी तक मैं अंधेरे में था कि आरिफ अली का बेईमाना कत्ल क्यों हुआ, इसी तरह सलमा के लवाहिकीन और चौधरी शहादत वगैरह भी थे कि सलमा ने खुदकुशी क्यों की। मेरे जहन में बार बार ये सवाल उभर रहा था कि आया सलमा आरिफ अली के मामले में कोई ताल्लुक हो सकता है। आरिफ अली के कत्ल की तफ्तीश के सिलसिले में अभी तक जो मालूमात मुझे हासिल हुई थी, इनकी कुछ कड़ियाँ अगर सलमा से मिला दी जाती तो बात बनती नजर आती थी। ऐसा हो सकता था कि वो सलमा ही हो जो आरिफ अली के गाँव में मुस्तकिल क़याम का सबब बन रही थी। आरिफ अली की दर्दनाक मौत के बाद इसे अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नजर न आया हो, चुनांचे इसने खुदकुशी के रास्ते से निजात पाने की कोशिश की। अभी बहुत सी बातें जवाब तलब थी, इसलिए हतमी तौर पर कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं था। तहम मैंने इन सारे इम्कानात को ज़हन में रखते हुए इस वक्त ये सोच लिया था कि अब पहली फुर्सत में मुझे सलमा से मिलने लालपुर के अस्पताल जाना होगा। मैं काफ़ी देर से ख्यालात की नगरी में भटक रहा था कि चौधरी शहादत अली की आवाज़ ने मुझे चुकाया। वो कह रहा था, मलिक साहिब आप कहाँ पहुँच के जनाब? मैंने कहा, चौधरी साहिब आरिफ अली कत्ल केस की कुछ कड़ियाँ गुमशुदा हैं, इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपने इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियाँ भी की हैं? नहीं जनाब, मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं उन थानेदारों में से नहीं हूँ जो अपनी शान दिखाने और रोब जमाने के लिए खामखा गैर मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके हवालात का पेट भरते हैं। अभी तक बहुत सी बातें मुझे उलझा रही हैं। फिर मकतूल के लवाहिकीन ने किसी शख्स पर अपने शक का इजहार भी नहीं किया। मैंने जिन अफराद का बयान लिया है वो भी मकतूल के बारे में मस्बत राय रखते हैं। आज तक किसी से इसका झगड़ा वगैरह भी सुनने में नहीं आया, इसलिए मैं खुद भी ऐसे सुलाजू और अमन पसंद शख्स के कत्ल पर हैरान हूँ। चौधरी शहादत अली ने कहा, मलिक साहिब आपने आरिफ अली की तारीफ में जो कुछ सुना है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کی تعریف کی جائے۔ میں خود بھی اس کا موترف تھا۔ اور ایسا بندہ اچانک قتل ہو جائے تو گرفتاریاں کرنے کے لیے بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے چودھری صاحب۔ ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چودھری نے اس بات میں سر ہلائے پھر بولا، میں اگر سلمہ کے سلسلے میں پریشان نہ ہوتا تو آپ کے پاس تھانے ضرور آتا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ عارف علی کا قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے۔ آپ کو اس سلسلے میں جب بھی میری مدد کی ضرورت پڑے میں حاضر ہوں۔ یہ تو آپ کی محبت ہے چودھری صاحب، میں نے تشکر آمیز لہجے میں کہا، ورنہ چودھری حضرات تو عام طور پر میری تفتیش کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش ہی کرتے رہے ہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ملک صاحب۔ میں نے کہا، آپ کا کہنا درست، لیکن انگوٹھا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے تو وہ برابر ہو جاتی ہیں۔ واہ واہ، کیا دانشمندی کی بات کی آپ نے ملک صاحب، چودھری نے سراہنے والے انداز میں کہا، پھر بولا، میں تو اس موقع پر بس اتنا ہی کہوں گا، اللہ برے وقت سے بچائے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، اور یہی مخلوق عارف علی جیسے ہر دل عزیز انسان کے خون میں ہاتھ رکھنے سے بھی نہیں چوکتی۔ انسان واقعی بہت پیچیدہ مشین کا نام ہے۔ چودھری نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ملک صاحب، ابھی تک آپ کی تفتیش اور پوچھ گچھ سے قاتل کے بارے میں کوئی چھوٹا موٹا سراغ بھی ملا ہے یا نہیں؟ آپ اسے سراغ تو نہیں کہہ سکتے چودھری صاحب، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، البتہ ابھی تک میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس قتل کے محرکات میں عورت کی ذات ضرور ملوث ہے۔ یہ بھی عجیب بات کہی آپ نے، چودھری نے کہا، جبکہ میری معلومات کے مطابق مقتول عارف علی اس لائن کا آدمی نہیں تھا۔ میں نے چودھری کی بات پر کوئی تبصرہ کرنے کے بجائے کہا، ویسے مقتول کا بڑا بھائی بھی میری نظر میں شک سے بری نہیں ہے۔ نظر علی تو بڑا بیبا بندہ ہے ملک صاحب۔ وہ بیبا بندہ تو ضرور ہے چودھری صاحب، میں نے چودھری کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، لیکن بعض اوقات بیبے بندے بھی ایسا ہنر دکھا جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کی توقع نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، زن زر اور زمین میں انسانی تاریخ میں کیا کیا گل کھلاتی رہی ہیں، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ زن زر زمین، چودھری نے پرسوچ انداز میں تینوں الفاظ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دہرائے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی زن تو وجہ نزاع ہو نہیں سکتی۔ کیا آپ زر اور زمین کے بارے میں سوچ رہے ہیں ملک صاحب؟ آپ کا اندازہ درست ہے چودھری صاحب، میں نے کہا، میں خاص طور پر زمین کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اور زر تو زمین کے ساتھ مشروط ہے۔ چودھری گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، مجھے پتا چلا کہ مقتول نے مستقل گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اب تو پوری توجہ سے کھیتی باڑی کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، ایسا میں نے بھی سنا تھا۔ چودھری نے سر کو اس بات کی جنبش دی، جبکہ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرے گا۔ میں نے اس کے آخری فیصلے کو سراہا تھا، جو عزت اور مزہ زمینداری میں ہے وہ بھلا شہر کے کاروبار میں کہاں۔ لیکن تعلیم یافتہ انسان عام طور پر یا تو سرکاری نوکری ڈھونڈتی ہے یا پھر اسے کاروبار کی سوچتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، ویسے میرے خیال میں اگر کسی اچھے اور اونچے عہدے کی سرکاری نوکری مل جائے تو اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، بس یہ تو اپنی اپنی پسند اور شوق کی بات ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ چودھری شہادت علی عارف علی کے قتل کے بارے میں مجھے مزید معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، چودھری صاحب اب ہمیں اجازت دیں۔ جناب اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ چودھری بھی اٹھ گیا، اب دوپہر کا کھانا تو کھا کر ہی جائیں۔ میں نے کہا، ابھی تو تھانے میں بہت کام ہے، عارف علی کا قاتل گرفتار ہو جائے تو پھر آپ سے کھانا بھی کھائیں گے اور سکون سے بیٹھ کر بات چیت بھی ہوگی۔ تو آپ کی دعوت مجھ پر ادھار رہی ملک صاحب، چودھری شہادت علی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہم تھانے پہنچے تو دیوار گیر کلاک 12:30 کا وقت بتا رہا تھا۔ اگلے روز میں صبح لائل پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے کل چودھری شہادت علی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں سلمہ کو دیکھنے اسپتال جاؤں گا۔ سلمہ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا یہ فعل قابل دخل اندازی پولیس تھا، تاہم میں نے پریشان چودھری کو مزید پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں دراصل ان خدشات کی تصدیق چاہتا تھا کہ جو میرے دل میں سلمہ کے حوالے سے پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت میں سادہ لباس میں تھا اور حوالدار جمعہ خان میرے ساتھ تھا۔ اسپتال کے احاطے میں گرداور ارشاد حسین سے ملاقات ہو گئی۔ جمعہ خان اسے پہچانتا تھا۔ ہم دونوں اس کے پاس چلے گئے۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، مجھے ملک صفدر حیات کہتے ہیں، میں آپ کے علاقے کا نیا تھانے دار ہوں۔ ارشاد حسین کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ گزشتہ 1-2 راتیں اسے جاگ کر گزاری ہوں گی۔ وہ لگ بھگ 50 سال کا ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس کی کاٹھی اور صحت قابل رشک تھی، لیکن حالیہ واقعے نے اسے پسمردہ کر رکھا تھا۔ اس نے سرسری انداز میں مجھ سے مصافحہ کیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ پھر وہ چاروں طرف نگاہ دباتے ہوئے بولا، آپ سے ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ میں آپ کی کوئی خاطر مدارت بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے قانون گو صاحب۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ زیادہ پریشان نہ ہو، آپ کی صاحبزادی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ہم ایک بینچ پر بیٹھ کے وہ بے اختیار انداز میں بولا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سلمہ نے؟ میں نے کہا نا، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا اور کہا، اگرچہ سیدھا سیدھا پولیس کیس ہے، لیکن میں یہاں کسی تفتیش کے سلسلے میں نہیں آیا۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھے اپنا دوست سمجھے۔
میں نے اسے تسلی دی، حالانکہ میں چاہتا تو اپنے پورے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس سے سخت رویہ اپنا سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دکھی باپ کو مزید رنجیدہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ گرداور ارشاد حسین کی آنکھوں میں ممنونیت جھلکنے لگی۔ میں نے مزید کہا، قانون گو صاحب، میں خاص طور پر سادہ لباس میں یہاں آیا تھا تاکہ آپ کو کسی حد تک کا احساس نہ ہو۔ مجھے نیک اور عزت دار لوگوں کی عزت کا بہت خیال رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں یوں بھی کر رہا تھا کہ اس کے ذہن کو تعاون کے لیے ہموار کر سکوں۔ اگر وہ عدم تعاون کا اظہار کرتا تو میرے یہاں آنے کا مقصد فوت ہو جاتا۔ ارشاد حسین کے بارے میں مجھے اچھی رپورٹ ملی تھی، اس لیے میں بھی اپنے دل میں اس کے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، میں نے تو کوشش کی تھی کہ گاؤں میں اس واقعے کا علم کسی کو نہ ہو، لیکن آپ تو خیر پولیس والے ہیں، آپ سے بھلا کب تک یہ بات پوشیدہ رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا، بس اسے ایک اتفاق ہی سمجھے۔ میں عارف علی کے قتل کے سلسلے میں آپ سے ملنے آپ کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ آپ لائل پور گئے ہوئے ہیں۔ کہ آپ کو میری بیوی نے سب کچھ بتایا تھا؟ نہیں، میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر وہ سوال نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کے گھر سے بس اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ لائل پور گئے ہوئے ہیں، اس واقعے کے بارے میں تو مجھے چودھری شہادت علی نے بتایا تھا۔ اوہ، وہ پریشان نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ کسی تشویش میں نہ پڑے قانون گو صاحب، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا، آپ کے گھر کا معاملہ سمجھے، میرے گھر کا معاملہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر شکر گزار انداز میں میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، ارشاد حسین صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ عارف علی کو جس کھیت میں قتل کیا گیا تھا وہ زمین آپ کی ملکیت ہے، اسی وجہ سے میں آپ سے ملنے آپ کے گھر گیا تھا، لیکن آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس نے پوچھا، یہاں بھی آپ عارف علی کے قتل کے سلسلے میں مجھ سے پوچھ گچھ کرنے آئے ہیں ملک صاحب؟ بالکل نہیں جناب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں تو میں خاص طور پر آپ کی صاحبزادی کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں۔ آپ دوسرے تھانے داروں سے بہت مختلف ہیں۔ میں نے کہا، یہ تو آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، مجھے ابھی تک اپنے سماعت پر یقین نہیں آ رہا۔ وہ پر حیرت لہجے میں بولا، بہرحال اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ واقعی پولیس کے محکمے میں اچھے لوگ بھی نظر آ ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا، معاف کیجیے گا قانون گو صاحب، محکمہ مال میں بھی کچھ کم شہرت یافتہ نہیں، مگر آپ جیسے لوگ بھی تو اسی محکمے میں موجود ہیں۔ یہ میں اپنی تعریف سمجھوں یا؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا، وہ مجھ سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ مجھے اپنا ہمدرد اور مونس سمجھے۔ میں نے کہا، میں نے تو آپ کی بات کا جواب دیا ہے، ویسے میں نے کسی شخص سے آپ کی برائی نہیں سنی۔ اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے پوچھا، سلمہ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اچانک ملول نظر آنے لگا۔ اب بھی وہ خطرے سے باہر نہیں ملک صاحب، اس نے گلوگیر آواز میں بتایا۔ آپ دعا کریں میری بچی بچ جائے، ہماری تو وہ اکلوتی اولاد ہے۔ اللہ مہربانی کرے گا، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، میں نے تو چودھری شہادت علی سے سنا تھا کہ ڈاکٹر نے سلمہ کا معدہ صاف کر دیا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، وہ بولا، لیکن ڈاکٹروں کا یہ کہنا بھی ہے کہ زہریلی دوا کے اثرات بہت گہرائی تک پہنچ چکے ہیں، جس کی وجہ سے سلمہ کا دماغ متاثر ہوا ہے، وہ ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئی۔ میں نے پوچھا، ارشاد صاحب، خدا نہ خواستہ سلمہ کے ساتھ کوئی پریشانی تھی؟ جواب دینے سے پہلے وہ ایک لمحے کو ہچکچائے پھر بولا، نہیں، ایسی تو کوئی خاص پریشانی نہیں تھی۔ میں نے کہا، یہ عمر بڑی جذباتی ہوتی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور بعض اوقات انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ سلمہ بہت حساس ہے ملک صاحب، ارشاد حسین نے بتایا، پھر اکلوتی ہونے کے سبب وہ ہماری لاڈلی بھی ہے۔ ایک لمحے کے توقع سے اس نے اضافہ کیا، اب آپ سے کیا چھپانا ملک صاحب، آج کل سلمہ کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ چودھری شہادت علی اپنے بیٹے عشرت کے لیے سلمہ کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ابھی تک کوئی بات طے تو نہیں ہوئی، ہم نے چودھری صاحب سے سوچنے کی مہلت لی ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے اب تک اچھی طرح سوچ سمجھ لیا ہوگا چودھری صاحب، آپ کے دیکھے بھالے اور ان کا بیٹا بھی آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہم میاں بیوی نے تو آپس میں مشورہ کر لیا ہے، قانون گو نے بتایا، اور ہم اس رشتے پر متفق ہیں۔ آپ نے سلمہ سے اس کی رائے بھی لے لی ہوگی۔ یہ ڈیوٹی میں نے اپنی بیوی کو سونپ رکھی تھی، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، قانون گو صاحب، اگر مجھے آپ کے گھریلو معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ سوالے نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، آپ کی صاحبزادی نے اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی تھی یا؟ ایک لمحے کو متذبذب نظر آیا، پھر بولا، اس نے نہ تو ہاں کہی تھی اور نہ ہی واضح طور پر اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سلمہ نے کہا تھا کہ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ قانون گو نے میری بات کا جواب بھی دے دیا تھا اور اصل بات کو بھی چھپا لیا گیا تھا۔ میں نے بھی اس سلسلے میں اسے زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے ان حالات و واقعات سے اپنے طور پر جو نتیجہ اخذ کیا تھا وہ یہ تھا کہ سلمہ کی ماں نے جب اس سے چودھری عشرت کے رشتے کی بات کی تھی تو
اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ماں باپ چونکہ راضی تھے اس لیے اپنی بیٹی کا فیصلہ کچھ زیادہ پسند نہیں آیا ہوگا، تاہم لاڈلی ہونے کے سبب وہ اس پر کچھ دباؤ بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہوں گے۔ قانون گو کی بیوی کا وہ جملہ کہ عارف علی کی وجہ سے اور کون کون سی مصیبت آئے گی بے معنی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ سلمہ اور عارف علی کے درمیان کوئی کھچڑی پک رہی تھی جس کی ابھی تک انہوں نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ مائیں بیٹیوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ عشرت سے رشتے کے انکار کے بعد ممکن ہے سلمہ کی ماں نے اسے بہلا پھسلا کر یہ بات معلوم کر لی ہو کہ وہ عارف علی سے شادی کا ارادہ رکھتی تھی۔ ظاہر ہے یہ بات دونوں میاں بیوی کو پسند نہیں آ سکتی تھی۔ عارف علی حیثیت اور خاندانی پس منظر کے حوالے سے بھی قانون گو کا ہم پلہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں خاندانی پس منظر اور حیثیت و مرتبے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے میاں بیوی نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی ہو اور اونچ نیچ کا فرق بتایا ہو۔ بہرحال یہ میرا قرینِ قیاس اندازہ تھا جو عذابات غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن موجودہ حالات میں اس سے زیادہ صحیح تجزیہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے قانون گو سے پوچھا، میں آپ کی بیٹی سلمہ کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ جلدی سے بولا، آپ آئیں میرے ساتھ۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بے ہوش تھی، اب اللہ جانے۔ میں نے جمعہ خان کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور قانون گو ارشاد حسین کے ساتھ اسپتال کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ جب ہم برآمدے میں گزر رہے تھے تو سامنے سے چودھری شہادت علی آتے ہوئے نظر آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ دو عورتیں بھی تھیں۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ ان میں ایک تو چودھری شہادت علی کی بیوی تھی اور دوسری سلمہ کی والدہ۔ میں نے گزشتہ روز سلمہ کی والدہ سے اس کے گھر پر کچھ باتیں کی تھی، لیکن ہمارا سامنا نہیں ہوا تھا، ورنہ میں اسے دیکھتے ہی پہچان جاتا۔ میں نے چودھری شہادت علی سے مصافحہ کیا تو وہ بولا، ملک صاحب آپ یہاں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ آپ کو حیرت کیوں ہو رہی ہے چودھری صاحب؟ میں نے معتدل لہجے میں کہا، کیا اس اسپتال میں میرے داخلے پر کوئی پابندی ہے؟ وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا جناب، کل آپ نے یہاں آنے کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا بس آج صبح اچانک ہی پروگرام بن گیا تھا۔ وہ میرے جواب سے مطمئن نظر نہیں آتا تھا۔ شک آمیز لہجے میں بولا، خیریت ہی سے آئے ہیں نا آپ؟ بات ختم کر کے وہ سوالی انداز میں گرداور ارشاد حسین کو دیکھنے لگا۔ ارشاد حسین اس کی نگاہ میں پوشیدہ سوال کو سمجھ گیا، کھنگار کر بولا، چودھری صاحب پریشانی کی کوئی بات نہیں، ملک صاحب سلمہ کو دیکھنے آئے ہیں۔